नाज़रीन, कोर्ट मैरिज क्या होती है, कोर्ट मैरिज कैसे होती है, जिस तरह हमारे माशरे में सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, मोहब्बतें बढ़ती जा रही हैं, लोग एक दूसरे से ऑनलाइन मोहब्बत करते हैं और फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद उनके साथ क्या होता है, क्या वो शादियां चल पाती हैं, उसके असरात क्या होते हैं, उनके ख़ानदान के ऊपर उनके क्या असरात होते हैं। आज हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे तफसील से, कोर्ट मैरिज के ऊपर। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ुबैर अहमद कुंदी साहब, एडवोकेट, हाई कोर्ट, मेंबर ह्यूमन राइट्स कमेटी, लाहौर हाई कोर्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। उर्दू पॉइंट, आपने एक हसास मौजू पे मुझे बात करने के लिए मदऊ किया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। जी ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कोर्ट मैरिज होती क्या है। एक जो नॉर्मल लोगों में एक जिसको हम कहें कि लोग ये समझते हैं कि ये जज के सामने जाते हैं, उन्हें कहते हैं जी शादी करनी है, और वो उनकी जी निकाह पढ़वा देते हैं और उनकी जी शादी हो जाती है। दरअसल जो कोर्ट मैरिज का तस्वर आम लोगों के जहन में है, उसकी असल हैसियत या असल हकीकत कुछ और है। कोर्ट मैरिज का कोई वजूद नहीं है। अच्छा, कोई वजूद ही नहीं है? नहीं। अच्छा। अदालत में ना ही कोई शादी होती है, ना ही अदालत में बैंड बाजा आता है, ना ही कोई दूल्हा सेहरा पहनता है। अच्छा। ना ही वहाँ कोई मौलवी साहब बैठते हैं और ना ही जज साहब उसको निकाह के कलमात पढ़ाते हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही हमारे फैमिली एक्ट में इस तरह का कोई सेक्शन मौजूद है, ना ही हमारे किसी और कानून में इस तरह की कोई जो है वो गुंजाइश है, या उसमें कोई उन्होंने एक इंडिकेशन दी हो। दरअसल जो लड़के लड़कियां जो घरों से सम टाइम भाग आते हैं, इनको रन अवे मैरिज कहते हैं, या इंग्लिश में अलोपमेंट कहते हैं। तो ऐसी शादियों को ज़रा सिविलाइज नाम देने के लिए, ताकि ये भागने वाली लड़की या भागने वाले लड़का या भाग कर शादी करने वाले के अल्फाज से छुटकारा हासिल करने के लिए शुगर कोटेड अल्फाज में इसको कोर्ट मैरिज का नाम दिया जाता है। अच्छा जी। और इसमें ये होता है कि कोर्ट इस तरह इन्वॉल्व होती है कि ऐसा जोड़ा जो नौ ब्याहता हो, जो इसने ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली हो और उनमें ख़ानदान की मर्ज़ी शामिल ना हो, तो ऐसे जोड़े को कोर्ट में वो एडवोकेट साहब के पास, किसी भी एडवोकेट साहब के पास आते हैं, तो वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको कोर्ट में लेके जाते हैं। अच्छा। कोर्ट में वो हरासमेंट की पिटीशन फाइल करते हैं या इस्तगासा, मजिस्ट्रेट साहब के पास इस्तगासा करते हैं। तो उस दोनों सूरतों में लड़की वहाँ ये बयान देती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। उसमें ये अल्फाज नहीं है कि मैं शादी कर रही हूँ। अच्छा, मैंने कर ली है, शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है। तो ये दरअसल उसको फिर कोर्ट मैरिज का नाम दिया जाता है। और वो जज साहब जो कह देते हैं या ऑर्डर कर देते हैं कि इस जोड़े को इन्होंने क्योंकि अपनी मर्जी से शादी की है और लड़की को किसी ने अगवा ना किया है, और जो लड़की कानून के मुताबिक अगर उसकी उम्र है और वो अपनी मर्जी से उसने शादी की है, ऑफ कोर्स जो रैजुल वक्त कानून है उसके मुताबिक, तो उस सूरत में एक डायरेक्शन दी जाती है और उस डायरेक्शन के नतीजे में वो कोर्ट मैरिज का अल्फाज भी अपनी परवान कर देते हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि जी जज साहब कोई कलमात नहीं पढ़वाते, कोई दूल्हा सेहरा सूरा बैंड बाजा नहीं होता, तो इस शादी में क्या प्रॉपर कोई निकाह खां होता है जो उनके जो है वो निकाह प्रॉपर पढ़वाए, जो हमारा इस्लामी तरीक़ाकार है वो पूरा उसको पूरा वो किया जाता है उसमें? जी जी, इस तरह से, क्योंकि मैं बीइंग ए लॉयर मेरे पास भी काफ़ी ऐसे जोड़े आ जाते हैं जिनको हम लोग हर तरह की तसल्ली करने के बाद, उनको समझाने के बावजूद अगर वो फिर भी मुसर हों और ज़िद करें कि हमने शादी करनी है, तो उस सूरत में हम सबसे पहले वहाँ का कोई उस विसिनिटी का रजिस्टर्ड जो मौलवी साहब होते हैं, निकाह खान होते हैं, उनको हम बुलाते हैं। वो निकाह खान आते हैं और वहाँ पर तमाम इस्लामी जो शरई अहकामात हैं उनकी उसकी पूरी परफॉर्मेंस होती है, पूरे किए जाते हैं, शरई अहकामात उसके पूरे होते हैं। और मुझे ये ज़ुबैर साहब ये बताएं कि एक जोड़ा है, उसने शादी करनी है। जी जी। अब आखिरी हल यही है, हम इसके बाकी पहलू के ऊपर बाद में बात करते हैं। आखिरी हल यही है कि जी शादी मैंने करनी है, वो सोशल मीडिया से मोहब्बत हुई है, वो फ़ोन के ऊपर हुई है, या किसी भी तरीके से हुई है, घर से भाग के वो शादी करें। एक लड़की अपने आप को किस हद तक सिक्योर कर सकती है, किस हद तक प्रोटेक्ट कर सकती है इस कोर्ट मैरिज में कि बाद में उसको छोड़ा भी ना जाए, बाद में वो रुसवा भी ना हो, और उसका हस्बैंड भी वो मोहब्बत भी कम हो जाए तो फिर भी उसको जो है वो। असल में ज़ीशान साहब, बात यह है कि लड़की अगर इतनी सोच रखे तो क्या बात है। अच्छा। वो घर से निकलते वक्त उसकी ये तमाम ये कश्तियाँ जला के वो निकलती है और अपना सब कुछ
اس لڑکے کو سپورٹ کر دیتی ہے، وہ اس کے ساتھ جو بھی کرے. اگر جو لڑکی اتنی اچھی پلاننگ کرنا جانتی ہو تو وہ کیوں نہ ہو اس معاملات میں نہ پڑے. نہیں ہو سکتا ہے نا کہ گھر والے نہیں مانتے، تو اب راستہ یہی ہے. اگر گھر والے نہیں مانتے تو وہ سب سے پہلے اس کے لیے میں تو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ حق مہر جو ہے وہ گولڈ کی صورت میں ہونا چاہیے. اچھا. جو ڈیفرڈ ڈاور ہے، کہ پرائس جو ہے پیسے نہیں لکھنے چاہیے اس میں پیسے، وہ جو ہے جو پرومپٹ ڈاور جس کو کہتے ہیں، جو معجل اور غیر معجل، جو ایک حق مہر معجل ہوتا ہے، ایک حق مہر غیر معجل ہوتا ہے. جو معجل ہوتا ہے وہ وقت پر موقع پر ادا کرنا ہوتا ہے. جب غیر معجل ہوتا ہے تو وہ اس صورت میں وہ ایک گارنٹی کرتا ہے کہ جی اگر یہ طلاق دے گا لڑکا، جس کو چھوڑ دے گا، یا تو اس صورت میں وہ اس کو ڈاور اماؤنٹ پے کرنا ہوگی. تو وہ گولڈ لکھوانا چاہیے. تو وہ گولڈ لکھوانا، کیونکہ آئے روز جو ہے نا وہ روپے کی قیمت بھی کہیں بھی چلی جاتی ہے. تو گولڈ ہے تو میں اس کو سسٹینیبل کرنسی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ گولڈ ہی اس کو کسی حد تک وہ سیکیور خود کو کسی حد تک سیکیور کر سکتی ہے. تو باقی جو ہے نا اس کو سب سے پہلے ایک لڑکی یا لڑکے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے نکاح کے دو پرت ہوتے ہیں. ایک لڑکی کو ہوتا ہے کہ ایک لڑکے کو ہوتا ہے. تو جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ اپنا نکاح خان سے اپنا پرت حاصل کرے. ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ ہم لڑکی کو بھی پرت دیتے ہیں، لڑکے کو بھی پرت دیتے ہیں. اب تو نکاح رجسٹریشن کے بعد فوراً نادرہ کا سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے، اور نادرہ کے سرٹیفکیٹ کے بعد وہ لڑکی کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ اس کا نام استعمال ہوتا ہے. لیکن بہت سارے کیسز میں لڑکیوں کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتے. جو لڑکیاں گھروں سے اپنی مرضی کا شادی کے لیے نکلتی ہیں تو ان کے پاس سم ٹائم وہ نابالغ بھی ہوتی ہیں اور ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بھی بنا ہوتا. تو یا ان کا آئی ڈی کارڈ کسی وجہ سے نہیں ہوتا ان کے پاس، تو ان کی تصاویر لی جاتی ہیں. وہ تصاویر جو ہیں وہ لگا کر، اور اس کی عدالت بھی اس کو اسیس کرتی ہے کہ یہ واقعی جو میجر ہے، مائنر تو نہیں ہے. تو اس صورت میں وہ ان کی تصاویر لگ جاتی ہیں اور وہ نکاح کا جو پروسیس ہوتا ہے. اچھا، ایک سوال آیا ہے. آپ نے کہا جی کچھ مائنر بھی ہوتی ہیں جو مطلب نابالغ ہوتی ہیں جو آتی ہیں. ایک نابالغ لڑکی ایڈوکیٹ صاحب کے پاس آ گئی ہے کہ جی میں نے شادی کرنی ہے، ایڈوکیٹ صاحب بھگا دیتے ہیں؟ جی بالکل. ہم لوگ پکی بات ہے. جی پکی بات. ایڈوکیٹ صاحب اپنی فیس چھوڑ دیں گے کہ نہیں جی مجھے فیس نہیں چاہیے، آپ لوگ واپس جائیں گھر، یا میں کچھ کر کے آپ کو سال پورے کرا دیتا ہوں آپ کے 18 سال کے. پروفیشنل کنڈکٹ اور ایتھک جو ہے وہ کسی بھی وکیل کو غیر قانونی کام کرنے پہ روکتا ہے. وہ وکیل ہو یا کوئی کورٹ کا کوئی اہلکار ہو، یا اس قانون کو جو کیونکہ ہم قانون کے نگہبان ہیں، ہم نے اس قانون کو تقویت دینی ہے. تو اس طرح کے جو غیر قانونی کام ہیں ہم نے اپنے کلائنٹ کو آنے والی مصیبت سے بچانا ہے. آپ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. ان شارٹ جو ہے وہ ہم اس کو ایڈوکیٹ صاحب اس کو واپس بھیج دیں گے کہ جی آپ نابالغ ہیں، آپ اسی ایج کے اوپر 18 سال کی نہیں ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. ڈیفینیٹلی اس طرح کے بہت سارے کیسز آئے. اور اچھا زبیر صاحب، سکسیس ریشو کتنا ہے کورٹ میرج میں؟ لوگ کر تو لیتے ہیں. دیکھیں جی اس میں 100 میں سے شادی کرنے کے بعد واپسی بھی ہمیں فیڈ بیک تو بہت کم آتی ہے کہ اتنے جوڑے جو ہیں کیسے رہ رہے ہیں. واپسی آ کر بتائیں. ہاں واپسی، لیکن ان میں کچھ لوگوں کا ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے، وہ کچھ اس طرح سے آتے رہتے ہیں بعد میں. تو جو میں اسیس کرتا ہوں جو کورٹ میرج کی سکسیس ریشو ہے وہ جس کو ہم خوشحال گھرانے والی بات کرتے ہیں، جس طرح شادی کے میرج کی جو انسٹیٹیوشن کی سینکٹٹی ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ 20% پہ چلا جاتا ہے. 20% بس سکسیس ریٹ صحیح. اور 80% جو ہے نا وہ بہت سارے خرافات اور خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے. یا تو لڑکی واپس اپنے گھر کو چلی جاتی ہے، اچھا، یا لڑکی خودکشی کر لیتی، ایون ایسا بھی ہوا ہے. اور یا اس کو گھر والے اس کو نہیں جینے دیتے، یا لڑکے کے گھر والے نہیں جینے دیتے. ٹھیک ہے. اور یا لڑکا دوسری شادی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. ان سب معاملات کو جو ہے نا مد نظر رکھیں تو بہت سارا سکسیس ریٹ جو ہے. اچھا، کورٹ میرج میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پولیس بھی بیچ میں انوالو ہوتی ہے، کوئی کیس بھی بیچ میں انوالو ہوتا ہے، پولیس بھی ان کو پکڑ رہی ہوتی ہے، پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے. اس میں والدین بھی انوالو ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو پولیس کیوں اٹھا کے لے جاتی ہے؟ پولیس کا کیا لینا دینا ہے؟ مطلب کورٹ میرج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور پولیس اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. دیکھیں جی ہماری معاشرے میں کورٹ میرج کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اچھا. جس خاندان کی لڑکی کورٹ میرج کرتی ہے تو وہ اس خاندان کے اوپر ایک کلنک کا داغ لگ جاتا ہے، وہ ایک سٹگما لگ جاتا ہے، اور کلنک ٹکا لگ جاتا ہے، اور وہ پورا خاندان کچھ عرصے کے لیے بالکل مفلوج ہو جاتا ہے.
تو وہ کیا کرتے ہیں، جب کوئی لڑکی بغیر بتائے گھر سے بھاگ جائے، جب ان کو پتہ بھی ہو تو وہ تھانے چلے جاتے ہیں، تھانے جا کر وہ 365B کا پرچہ FIR کرواتے ہیں کہ ہم اغوا کی FIR کرواتے ہیں۔ جب FIR ہو جائے تو پولیس کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے، تو پولیس ان کو پیچھے جاتی ہے، لڑکی کو برآمد کرنے کی کوشش کرتی ہے، لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، اس میں پولیس کا جو کردار ہے وہ بہت حد تک کچھ صحیح ہوگا، لیکن جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ جدھر پاسا جو سائڈ بھاری ہو وہ اسی طرف ہی معاملہ، لڑکے کی سائڈ بھاری ہوگی لڑکے کی طرف آ جائیں گے، لڑکی کی سائڈ بھاری ہوگی ادھر آ جائیں گے۔ اور وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس جوڑے کو پروٹیکشن کم دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پولیس کی ہمدردی لڑکی کے والدین کے ساتھ بھی ہوگی، ایک نیچرل، ایک ہمدردی نیچرل جو انسانی انکلائنیشن ہے ہماری معاشرے میں۔ بھاگے ہوئے لڑکی لڑکا کو کبھی بھی وہ ایک شادی شدہ والے جوڑے کی حیثیت میں تسلیم نہیں کرتے، وہ رسپیکٹ وہ سوشل، تو چاہے وہ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہو، تو چاہے کوئی بھی ہو وہاں پہ، کیونکہ اس کو ہمارے ہاں غیرت کا معاملہ سمجھا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو بغیرتی سے تشبیہ دی جاتی ہے، لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، وہ دونوں خاندان جو ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں آتے، وہ ہمیشہ ایسے آتے ہیں جن انتہائی مجبوری میں۔ بہت ساری معاملات میں ایسے ہوتے ہیں کہ جی لڑکی 365 کی FIR ہو جاتی ہے CPC کی، سوری PPC، پاکستان پینل کوڈ کا، تو اس میں اس کے بعد پولیس جو ہے وہ اس پرچے کو کہیں نہ کہیں لگانا اس کا فرض ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا بھاگے پھرتے ہیں، مختلف عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں سے پروٹیکشن سیکھ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے عدالتیں بہت ہی اچھا رسپانس دیتی ہیں عدالت تک، والدین کو یا جوڑے کو، ہاں، لیکن عدالت کا سم ٹائم میں نے ہائی کورٹ میں بہت ہی بیلنس اس کا رول ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی جوڑا کوئی کویشمنٹ میں آتا ہے، اس FIR کی کویشمنٹ کی جاتی ہے، FIR کو ختم کروانے کے لیے وہ لڑکی جو سٹار وٹنس ہوتی ہے وہ بیان دے دیتی ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، تو کورٹ اس کو پولیس کو آرڈر کر دیتی ہے پسند سے شادی کی، ہاں، کہ یہ فوراً یہ جو ہے نا یہ FIR کینسل کی جائے، خارج کر دی جائے، اور ان کو ہراساں نہ کیا جائے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں، لیکن اس سے پہلے جب لڑکی والے بھی آ جاتے ہیں، نوٹس ہوتا ہے کورٹ سے کہ دونوں طرح کو موقف سنا جائے، جب لڑکی کی طرف سے والدین آ جاتے ہیں تو عدالت لڑکی کو اور والدین کو موقع دیتے ہیں کہ وہ تنہائی میں جا کر والدین سے ملے، والدین کو حقیقت بتائے کہ اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی ہوئی ہے، اگر اس کو کسی نے ہراساں کی ہے، کسی نے بلیک میل کیا ہے، تو والدین کو بتائے، اور اس لڑکی کو ایک پوری اس کی مرضی اس کو دی جاتی ہے کہ آپ چاہے والدین کے ساتھ جائیں، ہر پہلو سے آپ والدین کے ساتھ جائیں یا اپنے خاوند کے ساتھ جائیں۔ تو اب لڑکی جو بیان دیتی ہے تو کیس اسی طرف چل پڑتا ہے۔ اگر لڑکی کہتی ہے نہیں جی میں خاوند کے ساتھ نہیں رہنا، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جی لڑکی اور لڑکا فیس بک پہ ایک دوسرے کی تصاویر دیکھتے ہیں۔ یہ میرا ایک سوال تھا کہ جی شادی ہو گئی یا کورٹ میرج ہو چکی ہے، اب میرج کے بعد لڑکی کا گھر والوں سے رابطہ ہوا ہے یا بہن بھائیوں سے کسی نے ایموشنلی اس کو سمجھایا ہے، اس کو جو ہے وہ واسطے دیے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور لڑکی جو ہے وہ مکر جاتی ہے کہ جی مجھے تو اغوا کیا گیا تھا، پہلے شادی ہو چکی ہے، کورٹ میرج ہو چکی ہے، اب لڑکے کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جی اس شادی میں امیچورٹی تو ڈیفینیٹلی ایک اہم پہلو ہے۔ نہیں وہ تو پہلے آ گیا نا، جہاں کورٹ میرج آ گئی وہاں موسٹلی جو ہے وہ 70 to 80% امیچورٹی ہے۔ اچھا، اس میں جب بھی اگر کوئی اس طرح کا لڑکا، سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی اس طرح کے سب دونوں کی کنسنٹ لے کے کہ دونوں مرضی سے شادی کر لیں، تو ان کی ایک ویڈیو بن جاتی ہے نکاح کے دوران کہ جی لڑکی اپنے ہی مسکراہٹ کے ساتھ سائن کر رہی ہے اپنے نکاح نامے پہ، اور جب وہ قبول ہو رہا ہے تو مسکرانا بڑا ضروری ہے، ویڈیو میں مسکرانا بڑا ضروری ہے، لیکن ایسے شادی میں مسکراہٹ زبردستی دینی پڑتی ہے کیونکہ پریشر اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ ویڈیو میں مسکراہٹ تو دکھائیں گے تو تبھی اس کی کنسنٹ شو ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں اس کے بعد وہ ایک ایفیڈیوٹ بھی لکھ کے دیتی ہے کہ جی مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں نے گھر سے کوئی پیسے نہیں چرائے، میں نے کوئی زیورات نہیں چرائے، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، میں عاقل و بالغ ہوں، میں سوئی جورس ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز وہ عدالت میں جا کے بیان دیتی ہے کہ میں سوئی جورس ہوں، مجھے کسی نے اغوا نہ کیا ہے، میرے پر کوئی زور زبردستی نہ ہے۔ تو وہ جب بیان دے دیتی ہے تو عدالت کے سامنے ایک بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے. ایف آئی آر کے بعد ایفیڈیوٹ کہاں جمع ہوگا؟ ایفیڈیوٹ عدالت میں اس کی کاپی جمع ہوگی. اور اگر ایف آئی آر ہو گئی ہے تو 164 کے بیانات ہوتے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے ایف آئی آر کے بعد. تو وہ ایف آئی آر کو جھٹلانے کے لیے جو لڑکی سٹار وٹنس ہوتی ہے وہ جا کے کہتی ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو لڑکے کی جان چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی وجہ سے نکاح ہو گیا ہے اور لڑکا بعد میں مکر گئی ہے, لڑکی عدالت میں نہیں آئے, لڑکا مکر سکتا ہے. اور اگر لڑکی مکر گئی ہے اور لڑکی واپس اپنے پیرنٹس کے ساتھ چلی گئی, لڑکا بھی ہو سکتا ہے, لڑکا بھی کر سکتا ہے, تو اس صورت میں دونوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. لڑکے کو اغوا کا پرچہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. لڑکی اگر لڑکا مکر گیا ہے تو ڈیفینیٹلی لڑکی کی دنیا تو پہلے اندھیر ہو چکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایسی لڑکیوں کو واپسی پہ ان کا خاندان قبول نہیں کرتا, وہ اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اگر کوئی کسی بھی ایڈوکیٹ کے پاس وہ آتے ہیں, کسی بھی عدالت میں وہ جاتے ہیں اور وہ تمام پریکاشنری میئرز لیے جاتے ہیں, تو ان صورت میں وہ ایک سیکیور میرج ہوگی. اور اس کے جو نفع نقصانات یا اس کے جو مثبت اور منفی پہلو ہوں گے وہ دونوں جو سامنے رکھتے ہوئے وہ تمام اقدامات کیے جائیں گے. وہ ظاہر ہے جب شادی ایڈوکیٹ صاحب کوئی کروائیں گے تو وہ اس حساب سے دیکھیں گے کہ کل کو کوئی بھی مکر سکتا ہے, تو وہ دونوں پابند ہو جائیں گے. دیکھیں ذیشان صاحب, شادی ایک سول کانٹریکٹ ہے, شادی ایک سول کانٹریکٹ ہے. اس میں دونوں پارٹیز اپنی میوچل کنسنٹ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں. اس کانٹریکٹ سے نکلنے کا بھی طریقہ ہے, اس میں آنے کا بھی طریقہ ہے. نکلنے کے طریقے کے ساتھ آپ کو بہت سارے جو معاملات ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں, جیسے طلاق کی صورت میں لڑکی کو, یا خلا کی صورت میں لڑکی کو جو اپنا ڈاور ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے. اگر اسی طریقے سے لڑکا طلاق دے گا تو اس کو ڈاور دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اگر اس کے ساتھ پاکستانی قوانین فیملی لاز بہت مضبوط ہیں. جب کوئی لڑکی لڑکا اس طرح کورٹ میرج یا رن اوے میرج کے پروسیس سے کراس کر جاتے ہیں اور وہ ایک میاں بیوی کے اس روپ میں آ جاتے ہیں, تو ان کے اوپر فیملی کورٹ کا فیملی ایکٹ. اچھا دیکھیں, فیملی کورٹ ہے. میرا جو کوئک کوشچن ہے نا, 2 کوئک کوشچن ہے میرے, ہاں یا نا میں جواب آپ کی طرف سے میں ایکسپیکٹ کروں گا. میجرمنٹس پریکاشنری جتنے بھی تھے کورٹ میرج کے وقت نہیں کیے گئے, شادی کر لی, اب بعد میں لڑکا یا لڑکی مکر گئی ہے تو اغوا کا پرچہ وہ کروا دیتے ہیں, لڑکی کے والدین یا لڑکے کے والدین, جیل ہو جائے گی. بالکل جیل ہو جائے گی. اور اس میں اس کو جو ہے اکیوز بن جائے گا. وہ ذاتی طور پہ آپ نے تصویریں بنائی ہوں, آپ نے ذاتی طور پہ ویڈیو بھی بنائی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کا لیگل پروسیس نہیں پورا ہوا. ایز اے پیس آف ایویڈنس لیا جائے, پیس آف ایویڈنس آ جائے گا, لیکن پیس آف ایویڈنس کو بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ جیل چلا جائے گا, ٹرائل کو فیس کرے گا, وہ آسان نہیں ہے. وہ شادی نہ ہوئی پھر بربادی ہوگی. ہاں, وہ 1 سال بھی جیل میں رہ سکتا ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے. اپنی بے گناہی ثابت کرنے اس کو 3 سال. ٹھیک ہے, اس کا جواب ہاں میں آ گیا. پریکاشنری سارے لیے گئے ہیں کہ ایڈوکیٹ صاحب نے شادی کروائی ہے, سب انہوں نے سامنے رکھا ہے. اس کے بعد اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ بچاؤ ہو سکتا ہے. جی بالکل, اس میں تو 100% جو ہے نا سیفٹی ہے. اس میں اگر کوئی وہ تمام لیگل جو فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کی کوئی شادی ہوتی ہے جس کو کورٹ میرج کہا جاتا ہے, جس کو رن اوے میرج کو کورٹ میرج کی طرف لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ رن اوے میرج نہیں رہ جاتی بلکہ وہ کورٹ میرج بن جاتی ہے جس کا. اچھا زبیر صاحب, جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر محبتیں چل رہی ہیں, ایک دن میں 4 محبتیں بھی ایک بندے سے ہو رہی ہیں, پھر کہیں ایموشنل ہو کے وہ شادی کر لیتے ہیں, شادی ہونے کے بعد انہوں نے کورٹ میرج کر لی, پراپر پروسیجر کے ساتھ انہوں نے کورٹ میرج کی, گھر چھوڑ کے وہ چلے گئے, الگ الگ رہنا شروع ہو گئے. پھر کچھ مہینوں کے بعد لڑکا یا لڑکی کی محبت کم ہونا شروع ہو گئی, کوئی اور پسند آ گئی, اس نے اس کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد وہ لڑکی اب گھر واپس نہیں جا سکتی, گھر والوں سے رابطہ کیا, گھر والوں نے انکار کر دیا کہ جی آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ لڑکی کیا کرے گی, ان لڑکیوں کے ساتھ بنتا کیا, وہ کہاں جاتی ہیں پھر؟ اس طرح کے کیسز ہوتے تو ہوں گے, ظاہری سی بات ہے, چھوڑ دیتے ہیں. کچھ فراڈ میں بھی ہوتی ہیں شادیاں, کچھ بول کے اور آگے سے شادی کے بعد کچھ نکلتا ہے, پیچھے گھر جانے کا واپسی راستہ نہیں ہے, تو کہاں جاتی ہیں وہ لڑکیاں؟ دیکھیں جی, ہمارے اس طرح کی بہت سارے کیسز ایکسپیرینس میں آئے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں جن کو خوبرو لڑکے شادی کا جھانسا دے کر لے جاتے ہیں, ان کو اغوا کر لیتے ہیں اور ان کو آگے جو انسانی سوداگر ہیں
جو ہیومن جو ٹریفکنگ کرتے ہیں، ہیومن ہیومن سمگلرز ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اچھا، نکاح یہ کون حوالے کرتا ہے؟ یہ جو کرمنلز ہیں، مطلب لڑکی اب باہر نکلی ہے گھر سے، گھر بھی نہیں ہے تو کہیں گھوم پھر رہی ہے، کسی نے دیکھا ہے، اور نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو سوشل میڈیا کانٹیکٹس کے لیے لوگ کرتے ہیں، جو فراڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ تو اپنے ایک وکٹم کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، ان کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، یہ داتا دربار گئی، کہیں بھی گئے، ٹھیک ہے جی، وہ لڑکیوں کو انہوں نے ان کو اٹھا لیا، پھنسا کر، بہلا پھسلا کر، خواب دکھا کر ان کو لے جاتے ہیں، اور وہ آگے جا کے ان کو بیچ دیتے ہیں، اور ایک خوفناک اور دردناک زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے اس لڑکی کے لیے۔ اور اتنے بھی بہت ساری ایسی بھی اخباروں میں بھی آیا، عدالتوں میں بھی معاملات آئے کہ ایسی لڑکیوں کو افغانستان تک سمگل کر دیا جاتا ہے، اور آگے ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا، نہیں پھر تو ختم ہو گئی نا یعنی بات، کہ ملک کی سرحدوں سے باہر بھیجا جاتا نکل گئے۔ ہے۔ تو ایسی خواتین یا ایسی لڑکیوں کے ساتھ ظلم اور بربریت، کیا ان کے یہ باڈی پارٹس بھیج دیتے ہیں، یہ کیا مطلب؟ ان کو پراسٹیٹیوشن کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ان کو فورسڈ میرجز کر لیتے ہیں، ان کو بیگنگ کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں، ان کو بانڈ ایک جو لیبر ہے اس کے اوپر بھی لے جاتے ہیں، تو اس کے لیے مختلف جو ہیومن ہے نا سمگلرز، وہ ان کے مختلف عزائم ہوتے ہیں، اور یہ بڑی خوفناک اور دردناک کہانیاں ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو اور خاص طور پر لڑکیوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کوئی ایسے شخص کے ساتھ نہ ہی ربط رکھنا چاہیے جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ ریسنٹلی آج کی میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا کہ اسی طرح فیس بک پہ لڑکی لڑکے کا رابطہ ہوا ہے، لڑکا سعودی عربیہ سے آیا ہے کراچی میں، اور اس کو وہاں پہ اس کو لڑکی نے قتل کروا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو ہماری نوجوان نسل ہے، ٹھیک ہے، وہ محبت کے بہکاوے میں نہ آئے، محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اندھی ہوتی ہے، محبت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم نے ایک لائن پکڑی ہے جی، محبت اندھی ہوتی ہے، تو اتنی اندھی ہوتی ہے، اتنی اندھی ہوتی ہے اس میں میں تو ایک اللہ کو بہتر انٹرپریٹ کر سکتا ہوں، محبت کو نہیں کر سکتا، محبت کو ایک شاعر ہی کر سکتا ہے۔ اچھا، محبت اتنی اندھی نہیں ہوتی میرے خیال میں، لڑکیوں کو سوچنا چاہیے کہ بعد میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اچھا، کچھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کچھ لڑکیاں جو گم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے والدین جو ہے وہ پھر ان کے پیچھے گئے، یا کچھ جو ہے وہ پھر کہتے ہیں جی اغوا کر کے شادی کر لی ہے، گم ہونے والا سین بھی ہے، اغوا والا سین بھی ہے، اس میں کیا جو ہے وہ؟ دیکھیں جی، اگر خدا نہ خواستہ کسی والدین کے ساتھ ایسا واقع ہو جائے کہ ان کی لڑکی گھر سے غائب ہو گئی ہے، گم ہو گئی، وہ گھر میں مت بیٹھے ہیں، ٹائم ضائع مت کریں، وہ فل فور قریبی پولیس اسٹیشن میں پہنچیں اور وہاں پر رپورٹ درج کروائیں، پرچہ کروائیں، اور پوری فورس کے ساتھ اپنی بیٹی کی تلاش کریں۔ اس شرم میں اور حیا میں نہ رہیں کہ شاید ہماری لڑکی بھاگ گئی ہو۔ بہت سارے کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں لڑکیوں کو اسکول جاتے ہوئے آتے ہوئے اٹھا لیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو پھنسا لیا جاتا ہے، تو وہ ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو والدین کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بھاگ گئی ہے، ہاں، ہر لڑکی پہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر سپوز کوئی بھی لڑکی گھر سے بھاگ بھی گئی ہے تو اس کو جب تک اس کی پوری انفارمیشن سامنے نہ آ جائے تب تک آپ نہ بیٹھیں، تب تک خاموش کو سرچ آؤٹ کریں اور اس کا پتہ چلائیں، کیا وہ آزاد زندگی گزار رہی ہے، کیا وہ کسی کی اس کو کسی نے قید و بند تو نہیں کر لیا، وہ کسی کی انلیگل کنفائنمنٹ میں تو نہیں ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو انشور کرنے کے لیے عدالت تک بھی جایا جا سکتا ہے، اور عدالتیں اس معاملے میں بہت زیادہ سٹرکٹ ہیں، اور ہیبیس پٹیشنز میں جو عدالت میں ہیبیس پٹیشن دائر ہوتی ہیں، والدین کی طرف سے بھی دائر ہوتی ہیں اور خامند کی طرف سے بھی دائر ہو سکتی ہیں، کسی ماں کی طرف سے کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، تو ہیبیس پٹیشن میں یہ اس میں ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے کیس میں، اس میں کورٹس، ہائی کورٹ بہت سختی کرتی ہے، تمام عدالتیں سختی کرتی ہیں، پولیس کو پابند بنایا جاتا ہے کہ وکٹم کو یا ابڈکٹی کو ہر حالت میں زمین کی پتال میں سے بھی نکال کر وہ لایا جائے۔ اور ایسا ہوا ہے کہ جب تک آفنلی پولیس کوئی بھی ایس ایچ او کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی وہ میں فلاں جگہ گیا نہیں ملی فلاں جگہ، تو عدالتیں آئی جی تک ڈی آئی جی تک بلوا لیتے ہیں ان کو کہ جی اس کو ڈھونڈیں، اور بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ ناممکن کو ممکن بنایا گیا، اور لڑکی جب سامنے آ جاتی ہے بیان دیتی ہے تو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اچھا زبیر صاحب،
کورٹ میرج اب کچھ ہیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ گھر سے بھاگ جاتے ہیں وہ بھی کورٹ میرج کا، لیکن کچھ جینون کیس بھی جن کو میں جینون ہی کہوں گا، جن کے ماں باپ والدین نہیں مانتے شادی کے لیے، زبردستی کہیں خاندان میں یا خاندان سے باہر، یا بہت دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ذہنی مریضوں سے یا عمر سے بڑے لوگوں سے ان سے شادی کرنے کے اوپر فورس کیا جاتا ہے، تو وہ پھر بھاگ کے شادی کرتی ہیں. ان کو کورٹ میرج کی طرف جو ہے وہ جانا، اس کا کیا سلوشن ہے؟ کورٹ میرج ہی اینڈ کا سلوشن ہے ان کے پاس؟ دیکھیں جی 1997 میں سیما ارشد لو میرج کیس لو میرج کیس بہت فیمس کیس ہے. اس کیس نے کورٹ میرج کے جو رستے ہیں وہ کھولے بھی ہیں، اور عدالتوں نے ہر چیز کو دیکھا ہے، اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو دیکھا ہے. کیا نکاح کی اجازت دینی چاہیے، ولی کا جو کردار تھا اس کو بھی مد نظر رکھا گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ بہت ساری فیملیز میں منگنیاں ہو جاتی ہیں، منگنی ہونے کے بعد لڑکی لڑکا ایک دوسرے منگیتر آپس میں ان کی محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب وہ کسی صورت میں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو اس صورت میں ایسے بھی کیسز آئیں کہ ریئل کزنز آ جاتے ہیں اور بڑی اچھی فیملی سے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نہیں مان رہے اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی شادیوں کو ویسے تمام جو لیگل فریم ورک میں جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں وہ لیگلائز ہو جاتی ہیں، ان کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک گناہ سے تو جوڑا بچ جا رہا ہے. اور یہ جو کورٹ میرج ہے یہ خواتین کے حقوق کو، ان کی پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپشن جو ہے وہ یہ بنایا گیا ہے. اسلام میں بھی ہمارے خواتین سے پوچھنے کا کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں شادی کے اوپر. ایک نوجوان لڑکی یا لڑکے کی ول بہت امپورٹنٹ ہے. بے جوڑ شادیاں، غلط رشتے اور اس کی بہت ساری وجہ بغاوت کا باعث بنتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ایسی شادی فکس کر دی گئی ہے لیکن خاندان کی بڑوں کی ناراضگی ہو گئی ہے تو وہ بغاوت کو روپ دھار لیتی ہیں، اور وہ لڑکا لڑکی جو ہے نا وہ اس چیز پہ کہتے ہیں کورٹ میرج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ آج عدالت کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں اپنے شادی کرنے کے بعد کہ ہمیں تحفظ ہی دیا جائے. اور سیما ارشد کیس میں بھی اسی طرح ہوا. ایک بہت پاکستان کا بہت بڑا کیس ہے، اور یہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کوریج دی تھی، اور آرٹیکلز لکھے گئے تھے کہ اس کے بعد، اور اس کے تمام پروس اینڈ کون تمام چیزیں دیکھی گئی تھی. جو ججمنٹ ہے وہ بڑی بیلنس ججمنٹ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی اچھا ہم تو یک طرفہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، سم ٹائم ہم سکے کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، جو ایک لڑکی لڑکا عدالت میں آئے ہیں تو وہ اگر ایجاب و قبول کر رہے ہیں، وہ زندگی بھر اکٹھا رہنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو اس میں کتنا حقیقت ہے کتنا فسانہ ہے وہ تو بعد کی بات ہے. لیکن ان کی ایک جو ول ہے یا ان کی انٹینشنز ہے وہ اچھی انٹینشنز کو سپورٹ کرنا چاہیے اس حد تک، لیکن اس سے پہلے ان کو سمجھانا چاہیے. اگر لڑکی لڑکا مایوس ہو جاتے ہیں، رشتہ گھر ایک دوسرے کے بھیجنا چاہیے. لڑکے کو کنوینس کریں، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بڑوں کو کنوینس کریں، بار بار کریں، آخری حد تک. ایک آخری جو اس کو انتہائی اقدام سر، انتہائی اقدام کہ آپ کے پاس اب کچھ نہیں بچا. جب کچھ نہیں بچا پھر آپ عدالت کی طرف آئیں، پھر آپ کورٹ میرج کی طرف آئیں. زبیر صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ جی آ گئے، یہ بھی ہم کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب محبتوں میں شادیاں کرنے کے چکروں میں، ہمارا پروگرام بھی بڑے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جن کی ابھی نئی نئی محبتیں چل رہی ہیں اور وہ شادیوں کا سوچ رہے ہوں گے. ان لڑکیوں کو کیا ایڈوائس دیں گے، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی بتائیں کہ گھر سے بھاگنے کے بعد ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائیوں پہ کیا بیتتی ہے، خاندان میں، دنیا میں کیا وہ مطلب اس کا باپ، اس کی ماں، ان کے اوپر کیا بیتی ہے، اور ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جی، جب کورٹ میں کیس آتا ہے تو ایک طرف سے لڑکی کا وکیل حاضر ہوتا ہے عدالت میں اور ایک طرف سے لڑکے کا. بہت سارے ایسے کیسز میں لڑکی کے والدین کا اٹرنی یا وکیل کی صورت میں عدالت میں پیش ہوا ہوں، اور میں نے ان کا مقدمہ لڑا ہے، ان والدین کا مقدمہ لڑا ہے کہ جی لڑکی نے غلط فیصلہ کیا ہے، لڑکی نابالغ ہے، لڑکی غلط ہاتھوں میں چلی گئی ہے، لڑکے نے سیریز آف شادی کی ہوئی ہیں، ایک شادی نہیں کئی شادیاں کی ہوئی ہیں. سر وہ تو دیکھیں ویسا وہ تو آ گیا فراڈ میں، نابالغی کا کیس الگ آ گیا، فراڈ کا کیس آ گیا، کچھ آ گیا. میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ شادی انہوں نے کر لی ہے، پیچھے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے ماں باپ پہ کیا گزری ہے. آپ کیونکہ کیسز ایسے دیکھتے ہیں، آپ کے پاس ماں باپ آتے ہیں، کس حالت میں ہوتے ہیں وہ؟ والدین کا جو ہے نا، والد اور والدہ دونوں بس ان کی وہ موت کے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں.
ناامیدی کے کنارے پر، مایوسی کے کنارے پر مر چکے ہوتے ہیں، مر چکے ہوتے ہیں، صرف لاش کی کیونکہ طرح۔ ان کو کئی ایک خوف گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہوتا ہے کہ ہماری بچی نے غلط فیصلہ کیا، اس کے ساتھ اس کی زندگی میں آگے جا کے کیا بنے گا، اس کا مستقبل ان کو دھندلا ہوا نظر آتا ہے، تاریک مستقبل نظر آتا ہے۔ تیسرا سوسائٹی کا پریشر ہے، اس خاندان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے، اس لوگ آنا جانا چھوڑ دیتے اس ماں کو ایک بہت زیادہ الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تربیت ٹھیک نہیں کی، تربیت ٹھیک ہے، باپ گھر سے باہر نکلے کے قابل نہیں ہوتا، قابل نہیں ہے، بیٹھنے جتنا نہیں ہے وہ کہیں پہ بھی بیٹھ نہیں سکتا۔ آف کورس۔ تو میں یہ ان لڑکی لڑکوں کو یہ میسج دوں گا، خدارا اپنے والدین کو موقع دیجیے، اپنے والدین کو پرفارم کرنے کا موقع دیجیے، اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں۔ سملرلی والدین کو بھی یہ میری ایڈوائس ہے کہ والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں، ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں، ان کے دوستوں کا، ان کے معمولات کا خیال رکھیں، تاکہ ایک بہتر انداز میں معاملات چلیں۔ اور اگر اس طرح لڑکی لڑکا کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے، تو سب سے پہلے وہ پیرنٹس کو بتائیں۔ پیرنٹس کو بتانے کے بعد اگر وہ پیرنٹس نہیں مانتے، اچھا کچھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کچھ لوگ نا ذہن میں پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ نہیں جی میں تو بات نہیں کرنی، لڑکا ہو لڑکی ہو یہ تو مانے یہ اکثریت تو میں نے بھاگنا ہی ہے، پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ جی میرے ماں باپ نے ماننا نہیں، آپ نے بات نہیں کی، آپ نے سمجھایا نہیں، آپ نے کنوینس نہیں کیا ان کو، پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ جی میں نے بھاگنا ہے، انہوں نے سمجھنی ہی نہیں ہے میری بات، تو اس کے اوپر یہ جو خود سے فیصلہ کر لینا نا جی، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، خطرناک ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی یہ تباہی کا موجب بنتا ہے۔ جو لڑکی لڑکا اگر اس طرح سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان میں یہ بات کریں، والد یا والدہ کو انوالو کریں کہ لڑکا خاندان کے بڑے کو انوالو کریں اگر وہ نہیں مان رہے، اور پھر اگر وہ نہیں مانتے تو پھر تو ظاہری بات ہے کورٹ میرج کی طرف ان کا پھر آپ کا حق ہے، پھر آپ کا رائٹ ہے۔ اور آرٹیکل 35 آئین پاکستان کا آرٹیکل 35 شادی کے انسٹیٹیوشن کو پوری سیکیورٹی دیتا ہے، پوری شیلٹر دیتا ہے، شادی کو پورا ایک پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اسٹیٹ آپ کے شادی کا جو ہے یہ رشتہ ہے اس کو پوری پروٹیکشن دیتا ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسی پرنسپل کو لے کر عدالتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کرنا ہے، اہم فیصلہ ہے، اس کو بے وقوفی میں نہ لے، اس کو جذباتی بے وقوفی نہ، اس کے تمام کیا آپ اس اہل ہیں کہ آپ ایک ذمہ داری اٹھا سکیں؟ صحیح بات، کیا آپ ایک کرائے پہ گھر لے سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے معاملات چلا سکتے ہیں؟ بہت سارے ایسے فیملیز ہیں جنہوں لڑکے نے لڑکی کو فون پہ غلط گائیڈ کیا کہ میں فیکٹری کا اونر بات کر رہا ہوں، جبکہ وہ فیکٹری میں کوئی مزدور ہوتا ہے۔ جب وہ لڑکی وہاں سے بھاگ کے آتی ہے، بس سے اترتی ہے، تو سامنے ایک ایسا انسان کھڑا ہوتا ہے جس کا اس نے تصور ہی نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب لڑکی اور لڑکی اور لڑکے دونوں کو اس جو ٹیکنالوجی کا جو ایک سیلاب ہے اس میں بہہ نہیں جانا چاہیے، ایک شعور کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہو، بہت شکریہ زبیر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ کورٹ میرج کے اوپر بڑا تفصیلی آپ نے گائیڈ کیا جی۔ آپ محبت میں ہیں، محبت اندھی ہوتی ہے، اتنی بھی اندھی نہیں ہوتی کہ آپ اس کے اوپر کچھ سوچ نہ سکیں، آپ اس کے اوپر کوئی بات نہ کر سکیں۔ آپ کو کوئی پسند ہے، آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں، آپ ان سے بات کریں، وہ نہیں مانتے آپ اپنے گھر کے خاندان کے بڑوں سے بات کریں، آپ وہ آئس بریکنگ کرتے رہیں، آپ بار بار ان کو منانے کی کوشش کریں، کیونکہ کورٹ میرج کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 20% ریٹ آپ نے زبیر صاحب سے سنا۔ اس کے بعد ان لڑکیوں سے کیا ہوتا ہے ان لڑکیوں کے ساتھ، گھر میں ان کی جگہ نہیں ہوتی، ہیومن ٹریفکنگ ہو جاتی ہے، اسمگل ہو جاتی ہیں، پروسٹیوشن میں آ جاتی ہیں، بیگنگ میں آ جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں توڑ کے ان سے منگوانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر سوچیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں، اپنی پسند سے کریں، اسلام میں بھی آپ کو حق دیا گیا ہے، آپ کو قانون میں بھی حق ہے، لیکن آپ پہلے اپنے گھر میں بات کریں، آپ ان کو پہلے پیار سے سمجھائیں، پھر ان کو فورس کریں۔ لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کورٹ میرج کی طرف بہت کم جائیں اور آپ اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کریں۔ فی الحال اتنا ہی، اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔